अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक। वीमेन ब्लीडिंग का यहाँ तक मसला है, उसमें हम सिर्फ एक शोबे को ले रहे हैं, निफास को नहीं, सिर्फ आज हैज को। तो ये जो साइकिल उसको आप कहें मंथली मेंसेज कहें और मंथली कोर्स कुछ भी पीरियड कुछ भी उसका नाम ले लें। असल इस सिलसिले में जो रवायात हैं उनमें चंद चीजें आपके सामने आती हैं। अमूमन ज्यादातर ये होता है कि शुरू से बालिग होने के बाद, क्योंकि ये बुलूगत की निशानी है, जिन बच्चियों को हैज आता है शुरू में तो एक आदत होती है कि कितने दिन आया। नॉर्मली तौर पर कितना आता है, 6 या 7 दिन। बहुत कम इससे ज्यादा होता है और बहुत कम इससे कम होता है। और जैसे कि और ये बात नोट रखें कि ये इंसानी सेहत ख्वातीन इनके सेहतमंद होने के लिए और उनके अफजाइश नस्ल के काबिल होने के लिए ये एक उनके लिए मतलब अल्लाह का इनाम है कि जिस्म की फिल्ट्रेशन होती है बहुत से क्या जिनको आप कहते हैं कि पॉइजन, बहुत सी चीजों से जो नुकसानदेह होती हैं जिस्म के लिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज्जतुल विदा के मौके पर हालत इहराम में हजरत आयशा को रोते परेशान देखा, कहा कि यानी मैं शायद हज ना कर सकूं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हादा शैउन कद कतबल्लाहु अला बनाते हवा व बनाते आदम, ये वो मसला है जिसको अल्लाह ताला ने मुकद्दर किया हुआ है, लाजिम और जरूरी किया, फर्ज किया हुआ है हवा की बेटियों में से, आदम की बेटियों पर। और तुम भी आदम की हो, हवा की एक बेटी हो, लिहाजा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। इसी तरह हालत हराम में रहो, सब कुछ करो, हाँ बैतुल्लाह का तवाफ पाक होने के बाद करना। तो अब जहां तक हैज का ताल्लुक है, पहली चीज ये नोट कर लें अच्छे तरीके से कम मुद्दत हैज कितनी है। ये 24 आवर। 24 आवर से कम, एक रात और दिन से कम अगर ब्लीडिंग हो तो ये हैज शुमार नहीं होगा, अगरचे उसके अंदर हैज ही के सिम्टम्स क्यों ना हो। यानी वो अल अहमर अलकाने, स्याही माइल सुर्ख हो, थिक गाढ़ा हो, बदबूदार हो वगैरह, ये तो सब हैज क्या नाम होता है। ये समटाइम भी हो तो 24 दिन से अगर कम हो तो ये 24 घंटे यानी एक दिन और रात से कम हो, ये हैज शुमार नहीं होगा। किसी ने गलती से अगर किसी को हैज आया, उसने नमाजें छोड़ी और फिर ये 24 घंटे से अंदर ही रुक गया, तो अब ऐसी सूरत में जो शेख ने उसमें का फतवा है उसमें तो क्योंकि हैज या कुछ नहीं करना, लेकिन सही ये है कि ये हैज नहीं है। अब वो नमाजें दोहरानी है या नहीं, ये भी अहले इल्म में मुख्तलिफी है। जमहूर अहले इल्म के नज़दीक ये है कि उन नमाजों को आपको दोहराना पड़ेगा, जबकि शेख इस्लाम, जहाँ तक मेरी मालूमात है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, इमाम इब्न तैमिया इस तरफ गए हैं कि नहीं। ठीक। अब मसला रहता है कि 24 घंटे एक दिन और रात से जो ही ज्यादा हुआ उसके अंदर हैज के समटाइम्स हैं। अब दो हाल से खाली नहीं, या तो सबसे पहली चीज है कि आपको एज ए वेमेन, एक आकिल बालिग खातून और लड़की के आपको पहचान है कि आप जानती हैं कि हैज क्या है और हैज के अलावा इस्तिहादा क्या है। जब पहचान है तो उस पहचान को आप सामने रखेंगे, क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इल्म फुक़हा में मुख्तलिफ मसला है, लेकिन मैं आपको कुछ रीज़न वजूहात बताता हूँ कि किसको आप प्रेफर करें और तरजीह दें। क्योंकि समटाइम्स का जानना ये क्या है, इल्म है। इसके बरक्स आदत पर एतमाद करना, ये आप ये समझें कि तकलीद से मिलती जुलती चीज़ है। तो इसलिए इल्म को, चूंकि यरफ़अल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात, अगर आपको पहचान है कि भाई जो ब्लीडिंग हो रही है इसके अंदर सारे सिम्टम्स, सारे रूल्स जो हैं या साइन जो हैं वो सारे के सारे हैज के पाए जाते हैं, तो फिर उसको अगर 24 घंटे से ज्यादा है तो समझें हैज, यहाँ तक के 15 दिन मुकम्मल हो जाए। ज्यादा 15 दिन तक है, 15 दिन के बाद नहीं, 15 के दिन के बाद 16वें दिन अगर उसके जो साइन है वो सारे तीनों के तीनों हैज वाले भी हों तो वह हैज शुमार नहीं होगा। गुस्ल लें, वजू करें, नमाज पढ़ें। ठीक। उसके बाद इन सब के फिर बाद में मैं दलाइल भी देता हूँ। इस बात की दलील कि भाई 24 घंटे से कम जो हो वो हैज क्यों नहीं हो, हदीस आयशा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम अपना हैज को शुमार करो 6 या 7 दिन, क्योंकि हजरत आयशा को यही आता था। अब जो दिन के ना, दिन रात और दिन से कम नहीं होता 24 घंटे से कम, इससे अहले इल्म ने ये इस हदीस से ये इस्तेदलाल किया, वल्लाह आलम, जिसमें मैं समझता हूँ कि यानी 24 घंटे से कम हैज नहीं हो सकता। रहा मसला कैसे भाई
میں نے کہا کہ یہ راجے یہی ہے، اور راجے یہ ہے کہ 15 دن سے زیادہ حیض نہیں ہوتا، جبکہ کہتے ہیں امام ابن عثیمین کہ پورا ایک مہینہ بھی ہو تو حیض شمار ہوگا، کہ پورا مہینے تک نماز نہ پڑھے چھوڑے گی، چاہے 1 گھنٹہ بھی ہو اس میں نماز آ جائے تو چھوڑے گی۔ یہ راجے کیوں نہیں؟ اسی کی وجہ سے، کیونکہ جمہور اہل علم کا جو فتویٰ ہے اس کی اگر غور کریں تو بڑی فقہی مہارت اور گہرائی تحصیل و تحصیل علمی سے استدلال کیا گیا ہے۔ اب 15 دن سے زیادہ کیوں نہیں؟ کیونکہ حدیث بلال میں ہے، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ عید دیا، ایک خطبہ دینے کے بعد عورتیں جہاں بیٹھی تھی عیدگاہ میں مدینے میں، وہاں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خواتین کو خطاب کیا، خطاب کرنے کے بعد ان کو صدقے پر اکسایا، کہا میں نے انی رأیت اکثرکم اہل النار، میں نے تمہیں عورتوں کو زیادہ جہنم میں دیکھا ہے۔ تو ایک عورت، حضرت بلال کہتے ہیں، اس کے ذرا رخسار تھوڑے سے سیاہی مائل تھے، کچھ نشانات بھی تھے، آگے بڑھ کر بولی کہ یا رسول اللہ، ہم عورتوں کا کیا، ہمارے دین کا نقصان کیا اور عقل کا نقصان کیا، بہت سی باتیں کہی انہوں نے، خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ اس کے بعد کہا کہ الیس احداکن تترک الصلاۃ شطر دہرہا، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کیا تم میں سے عورتیں، مطلب تم میں سے ایک عورت بطور عورت ہونے کے کیا احدی عمر یا آدھا سال نماز نہیں چھوڑتی ہے کی وجہ سے؟ یہ شطر دہر جو ہے نا، اسی سے فقہاء اہل علم نے یہ استدلال کیا کہ شطر دہر کا مطلب اگر دہر کو سال مان لیں یا 10 سال مان لیں، شطر ہوتا ہے نصف، بالکل ہاف اینڈ ہاف، 50-50، تو سال کا 50 کتنا ہوا؟ 6 مہینے، اور اس کا مہینے کا آدھا کتنا ہوا؟ 15 دن۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زیادہ زیادہ، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں زیادہ زیادہ بتایا کہ ایک عورت کتنی نماز چھوڑتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے دین میں ایک قسم کا نقص آتا ہے۔ تو اسی سے اہل علم نے یہ استدلال کیا، جمہور اہل علم نے، کہ 15 دن سے زیادہ حیض نہیں ہو سکتا، اگرچہ اس بلیڈنگ میں کیا ہو، سب سائن حیض کے ہوں، سمٹمس حیض کے ہوں، علامات نشانیاں حیض کے ہوں، جو مشہور تینوں علامتیں بدبو، سرخی مائل اور تھک وغیرہ ہونا۔ اب 15 دن سے زیادہ وہ نہیں ہوگا، 15 دن کے بعد بلیڈنگ ہوتی بھی رہے، حیض کی شکل کی ہو، اسے غسل لینا ہے، غسل کرنے کے بعد وضو کر کے وہ نماز پڑھیں گے، دیگر معاملات زملی۔ تو اب یہ خون کیا ہے بھائی؟ اس کو کہتے ہیں دم فساد، یعنی حیض کے اس میں کچھ ہارمونک ڈسٹربینس ہے، جس کے لیے دعا بھی اور دوا بھی غذا بھی چیزیں استعمال کر کے اس مشکل کو سے اپنے آپ کو چھڑائیں، اور ورنہ ہر غسل کر کے پھر اچھے طریقے سے سینیٹری پیڈ باندھ کر ہر نماز کے وقت کے لیے استنجا کر کے غسل کریں اور نماز پڑھیں، اور یہ بلیڈنگ جاری بھی رہے۔ اب آئیں، مسئلہ آتا ہے ایک اور، کہ ایک خاتون یا بچی، بالغ بچی کو بلیڈنگ ہوتی تھی عموماً 6-7 دن، اب اس کے بعد یہ کہ ایک زیادہ بلیڈنگ ہونے لگی، اگر وہ پہچانتی ہیں، خون میں تمیز ہے اس سے، تو ایسی صورت میں اس کا اعتبار کرے گا اور 15 دن تک انتظار کرے گی، اور 15 دن کے بعد غسل لے کر نماز پڑھے گی۔ اگر وہ پہچانتی نہیں ہے، اسے تمیز نہیں ہے حیض کے خون اور دوسرے خون میں، ایسی صورت میں وہ حضرت عائشہ کو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ اپنی عادت کا اعتبار کرے گی، جتنے زیادہ اسے، مطلب اس سے پہلے یا بلوغت کے بعد ہی سے 7 دن آتا تھا، 6 دن نہا جاتا تھا، اتنے شمار کرے، باقی کو کل عدم سمجھے، جس کو پہچان نہیں، باقی کو اگنور کرے، اور اپنی عادت کے مطابق 7ویں دن وہ غسل لینے کے بعد وضو کر کے نماز پڑھے گی، اور ہر نماز کے لیے وضو کرے گی، یعنی استحاضہ والی لڑکیوں یا خواتین کی طرح اس کا مسئلہ جو ہے ہوگا، یعنی 7 دن کے بعد جو خون ہے اس کو استحاضہ سمجھا جائے گا، 7ویں دن غسل کر کے اس کے بعد ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کر کے وہ سارے کام کرے گی جن کے لیے استحاضہ شرط ہے، خواہ نماز ہو، قرآن پاک کو ہاتھ میں پکڑنا ہو، یا کیا ہو، طواف ہو۔ اب ایک اور مسئلہ درمیان میں آتا ہے، بارک اللہ فیک، کہ بھائی ایک خاتون کو خون آیا، جیسے ہمارے سامنے کیس ہے، ایک بالغہ خاتون یا بچی کو بلیڈنگ ہوئی، وہ مسلمان ہے، اسے اپنی نماز کی بہت زیادہ فکر ہے، اس فکر پہ بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر دے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے تقوی کی نشانی ہے۔ اب یہ بلیڈنگ جب اسے آتی تھی، حسب عادت آتی تھی بھائی 6-7 دن، زیادہ ہوگی 9 دن تک چلی گئی، لیکن سب وہ پہچانتی ہے، اسے پہچان ہے، جو سائن سارے ہیں وہ کیا ہیں؟ مائنس کے ہیں، اسی کے مینسوکریپٹی، یعنی اس کے ویمن سائیکل وغیرہ کے۔ تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ وہ کیا دیکھتی ہے؟ وائٹ ڈسچارج، جس کو القصہ البیضاء حدیث ام عطیہ میں کہا گیا ہے۔ تو اب وہ وائٹ ڈسچارج دیکھتی ہے یا ڈرائنس دیکھتی ہے، اس کا مطلب اس کا ہاتھ، اس کا حیض فنش ہو گیا، وہ پاک ہو گئی ہے، اس نے غسل کیا، غسل کر کے نماز پڑھنی شروع کی۔ پھر یہ دیکھتی ہے کہ حیض ہی جیسا وتھ آل 3 سائنس، وہ حیض کی پوری اس کے اندر مطلب پہچان، علامات، نشانیاں سب کچھ پائی جاتی ہیں، سب سائن پائی جاتی ہیں، اس کے بعد شروع ہو گیا۔
تو یہ کیا ہوگا؟ اس کو استحاضہ کاؤنٹ کیا جائے گا. کیوں کہ جمہور اہل علم کے نزدیک ہی جو سابقہ حدیث حضرت بلال والی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، تو اس طرح حدیث مطیہ وغیرہ، کہ اس کی روشنی میں جمہور اہل علم کا فتویٰ یہ ہے کہ ایک حیض سے پاک ہونے کے بعد دوسرا حیض آنے کے لیے کم از کم 15 دن چاہیے. اگر 15 ڈیز 15 دن سے پہلے دوبارہ آپ کو بلیڈنگ ہوتی ہے، وہ حیضی کی طرح کیوں نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر سارے سائن حیض والے کیوں پائے جاتے ہیں، تو وہ حیض نہیں، وہ استحاضہ ہے. اس میں استحاضہ والی رولنگ آپ فالو کریں گی، حیض والی رولنگ فالو نہیں کریں گی. علماء حنابلہ اس طرف گئے ہیں، جس پر یہاں سعودی عرب میں فتویٰ ہے کہ 13 ڈیز، 13 ایک حیض کے بعد دوسرا حیض 13 ڈیز، 13 دن سے پہلے کبھی نہیں آئے گا. 13 دن سے پہلے اگر کوئی خون آ جاتا ہے تو وہ استحاضہ ہے، دم فساد ہے، اس پر رولنگ نہیں چلے گی حیض کی. 13 دن کم از کم ایک حیض سے دوسرے حیض میں وقفہ ہونا چاہیے. ان کی دلیل حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فتویٰ ہے، اور اس حدیث کو میں خیال میں کوئی ایڈمن آپ کو بھیج دیں گی، اور میں نشاندہی کروں گا اس حدیث کی انشاءاللہ. لیکن اس کو میں ذرا چاہتا ہوں کہ اس موضوع کو ذرا 15 منٹ تک اختصار کے ساتھ بیان کر دوں، پھر آپ لوگوں کو ضرورت پڑے گی تو ہم جو ایک پمفلیٹ کی شکل میں یہ ٹاپک ایک کتابچے کی شکل میں جلدی آئے گا، اس میں یہ حدیث ساری کی ساری مینشن ہوگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زمانے کا حضرت علی کا ایک فتویٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پر اعتماد کرتے ہوئے علماء حنابلہ یہ کہتے ہیں کہ 13 دن کا وقفہ دونوں حیض کے درمیان میں آنا چاہیے. دوسری بلیڈنگ اگر 13 دن کے بعد ہو تو وہ حیض ہے، اور پہلے حیض سے 13 دن کے اندر اگر ہو جائے تو وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے. تو یہ باتیں اس طریقے سے نوٹ کریں. اب اگر وائٹ ڈسچارج کے بعد یا اپنی عادت کے بعد کسی خاتون بیچاری کو پریشان ہو، ویسے ہی بلیڈنگ وغیرہ آتی ہے، تو ویسے تھوڑا کہ پورے مہینے نماز چھوڑے گی. اب وہ مسلمان ہے تو مسلمان مستسلم ہوتا ہے، سب مشن ٹو گاڈ. وہ اپنے مزاج کے مطابق، اپنی طبیعت کے مطابق اگر کام کرتا ہے تو پھر کہتا ہے مسلمان ہوں. مسلمان وہ ہے کہ جو اپنے مزاج، اپنے تجربے، اپنے طبیعت، اپنے رسم رواج کے خلاف اس طرف جائے جو اسلام اسے بتاتا ہے. مشہور واقعہ ہے، ایک جلیل قدر صحابی آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے بھائی کو پیٹ کی بیماری کی شکایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شہد پلاؤ. وہ اللہ کا بندہ ہے، کہا یا رسول اللہ بیماری اور بڑھ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ سچا ہے، اور شہد دو. کہا یا رسول اللہ اور بڑھ گئی. تیسری دفعہ دیا تو وہ شفایاب ہو گیا. اور آج کل کی میڈیکل سائنس 1400 سال بعد وہاں پہنچی کہ ہاں اس کا سب سے بہتر یہی علاج ہے کہ نمک اور اس طرح کی چیزیں دی جائیں اور پائزن وغیرہ کو جانے دیا جائے، نہ روکا جائے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، صحابی کا ایک ہی پیر اندر تھا، دوسرا مسجد سے باہر تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھ کے، وہ وہیں بیٹھ کے. تو الغرض اسلام کیا؟ استسلام ہے، سبمیشن ٹو گاڈ. آپ کے مزاج کے خلاف کوئی چیز جا رہی ہے، وہ اس حالت میں کیسی نماز پڑھیں، پاک ہی نہیں ہے کپڑے، جس طرح بہت سے لوگ کہتے ہیں. یہاں کچھ لوگوں کو فٹ پاتھ پہ بیٹھے دیکھا میں نے کہا اذان ہوگی نماز کے لیے کیوں نہیں جا رہے ہو؟ کیا بتائیں سر ہمارا کام ہی ایسا ہے، کپڑے پاک نہیں رہتے. تو یہ ساری کی ساری شیطانی ڈسٹربنس ہوتی ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم پڑھیں اور فالو دا شریعہ، ڈونٹ یور کیا ایموشنل تھنکنگ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا کافی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک اللہ کی بندی اسے پتہ ہی نہیں تھا، اس نے وائٹ ڈسچارج دیکھنے کے بعد، ڈرائنس دیکھنے کے بعد، یا اپنی عادت کے مطابق 6-7 دن اسے حیض ہوا، وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد دیکھا کہ دوبارہ پہلے تو ہلکا تھا، بہت فاسٹلی، جیسے حمنہ بنت جاش کہتی ہیں یا رسول اللہ وہ تو ایک چشمے کی طرح ابلتا ہے. یعنی مطلب کیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کریں تو انہوں نے کہا کہ تو سجن، یعنی وہ ایک دھارے کی طرح پریشر کے ساتھ آتا ہے خون. تو حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ مجھے شرم آنے لگی اس طرح کی ڈسکس وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کر رہی تھی. تو ان اللہ لا یستحی من الحق، یہ حق کا مسئلہ تھا، طہارت کا ہے، جو اہم ترین عبادت جو ارکان اسلام میں شہادتین کے بعد سب سے پہلا رکن ہے، نماز ہے، اس کے لیے کنڈیشن ہے، طہارت شرط ہے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کس طریقے سے تم اپنے استحاضے کو قابو میں کر کے انہیں غسل کر لو، اس کے بعد تم کرس وغیرہ استعمال کرو، اچھے طریقے سے سینیٹری پیڈ کپڑا رکھو، اس کے بعد ہر نماز کے لیے وضو کر کے نماز پڑھو. تو الغرض اب ایک اللہ کی بندی کو، جیسے سوال ہمارے آئے وہ انگریزی میں لکھا ہوا تھا سامنے، تو اس میں یہ مسئلہ ان کا کہ بھائی اللہ سب کو عافیت دے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ایمان کے لیے، کفارہ کے لیے، سیئات کو حسنات میں بچنے کے لیے، بلندی درجات کے لیے آزمائشیں ہوتی ہیں. خیر، تو الغرض اب کیا ہے کہ عادت کے مطابق 8 یا 9 دن یا 6-7 دن جو تھے وہ پورے ہو گئے، بلکہ وائس ڈسچارج بھی دیکھ لیا، اور کیا یا ڈرائنس کے ذریعے فنش ہو گیا، پاک ہوں گی، غسل کر کے نماز بھی پڑھنا شروع کی.
اور یہ کا یہ کچھ ہے بالکل سائیکل کے سمٹائمز کے ساتھ، یعنی حیض کے سائن کے ساتھ، علامات نشانیوں کے ساتھ دوبارہ بلیڈنگ شروع ہوگی اور تیزی سے شروع ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے بتا دیا کہ وہ بالاتفاق وہ کیا ہے، صرف انفرادی فتویٰ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کو چھوڑ کر، ورنہ اہل علم، جمہور اہل علم کے نزدیک، حتیٰ کہ علماء حنابلہ کے نزدیک وہ کیا حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔ تو اب کیونکہ ایک حیض اور دوسرے میں علماء حنابلہ کے 13 دن کا فرق ہونا چاہیے اور جمہور اہل علم کا 15 دن کا، تو اب جب وہ استحاضہ ہے، لیکن اس اللہ کی بندی نے کئی دنوں تک نماز حیض سمجھ کر چھوڑ دی، ان نمازوں کا کیا ہو؟ جمہور اہل علم کے نزدیک یہ نمازیں انہیں دورانی پڑیں گی، اور جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس طرح گئے ہیں کہ ان نمازوں کی، کیونکہ عذر کی وجہ سے جو چھوٹی ہیں، وہ ان نمازوں کی قضا نہیں۔ پھر بھی دیکھ لیتے ہیں کیا فرماتے ہیں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ۔ تو اس سلسلے میں شیخ الاسلام کا مجموعہ فتاوی وغیرہ میں جو فتاوے ہیں ان کا ہم آج ہی جائزہ لیں گے، تو زیادہ ہو چکا ہے، میں چاہتا تھا صرف 15 منٹ کے اندر ہو، یا 17 منٹ سے اوپر چلا گیا ہے۔ دیکھیے اس میں دیکھیں، اہل علم کہتے ہیں کہ علماء کا اختلاف ہے کہ 2 حیضوں کے درمیان میں طہر کتنا ہے۔ جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ 15 دن، اور علماء حنابلہ جو سعودی عرب میں فقہی مسئلہ عدالت وغیرہ میں فالو کیا جاتا ہے، فقہی مسائل، کہ 13 دن ہیں۔ اور حنابلہ کی دلیل کیا ہے؟ امام ابن قدامہ نے اپنی مشہور کتاب امام ابن قدامہ مقدسی حنبلی رحمہ اللہ نے المغنی میں ذکر کیا ہے، کہا ولنا ما روی عن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان امرأة جاءته، کہ ہمارے سامنے علی کا فتویٰ ہے، اس لیے ہم 13 دن سے سمجھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ کیا ہے کہ ان امرأة جاءته وقد طلقها زوجها، ایک خاتون حضرت علی کے پاس فتوے کے لیے آئی جس کے شوہر نے انہیں طلاق دے دی تھی، وزعمت انها حاضت فی شہر 3 حیض، اس عورت کا دعویٰ یہ تھا کہ مجھے مہینے میں 3 حیض ہو چکے، لہذا میری عدت ختم ہو چکی، میں دوسری جگہ یعنی نکاح کر سکتی ہوں۔ اس نے دعویٰ کیا کہ ایک مہینے میں مجھے 3 دفعہ حیض آئے ہیں، اور ہر حیض سے وہ پاک ہو چکی ہے اور نماز بھی پڑھی ہے۔ وقال علی لشریح، اپنے جج شریح سے حضرت علی نے کہا کہ کل فیا، بھائی اس کے بارے میں فتویٰ کرو، اب فتویٰ دو۔ تو اس سلسلے میں جیسے کہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ اب دیکھیے شریح نے مشہور اپنے زمانے میں، کہ شریح کندی اپنے زمانے کے نہیں، تاریخ انسانی کے بلکہ بے مثال جج تھے۔ کئی ایک قصے اور واقع پہلے بھی میں ان کے آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ یہ خلافت علی میں کیا تھے؟ چیف جسٹس شریح الکندی۔ تو فقال شریح ان جاءت بینہ من بطانۃ اہلہا ممن یرضی دینہ وامانتہ، تو شریح نے کہا کہ اگر وہ اپنے قریبی رشتہ دار یعنی گھر کی فیملی کی عورتوں کی گواہی لے آئیں جن کے دین اور امانت، جن کا دین و امانت، امانت داری، ایمانداری اور دین جن کا اطمینان بخش ہو، فشاہدت بذالک، اس کی وہ گواہی دیں، فإلا فہی کاذبہ، اگر گواہ نہ دیں تو پھر جھوٹی ہے۔ فقال علی، قالون، قالون یہ رومی لفظ ہے، اور کبھی کبھی بعض صحابہ عبداللہ بن عمر سے بھی ہے کہ استعمال کیا کرتے تھے اس طرح کے لفظ، اور بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ قالون یعنی اوکے، صحیح، یہ رومی زبان میں اس کا معنی ہے آیا اچھا۔ وَهَذَا لَا يَقُولُ إِلَّا تَوْقِيفًا، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح کے مسائل توقیفاً نہیں کہے جا سکتے، کوئی صحابی اپنی طرف سے اجتہاد نہیں کرے گا، کیونکہ یہ صحابی کا قول بہت مشہور ہوا اور اس کی مخالفت ہم نہیں جانتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل اس سند کو کہتے ہیں تو ولا يجيء الا على كوننا اقله 13 ہم 13 کہتے ہیں کہ یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب کیا کہ کم از کم طہور کیا ہو، دونوں حیضوں کے درمیان میں فرق 13 دن کا ہو، اور کم از یہ اسی صورت میں ممکن ہے، اور کم از کم حیض یہ حنابلہ کا فتویٰ ہے 24 گھنٹے، یعنی ایک دن ایک رات ہو، اس سے کم ہے تو حیض نہیں، 13 دن سے پہلے دوسرا حیض ہوتا ہے وہ حیض نہیں۔ یہ محتاط فتویٰ ہے، اگر احتیاط کو دیکھیں تو یہی ہے، لیکن جمہور اہل علم جس طرح کے وہ راجے ہیں کہ کم از کم 2 حیض کے درمیان میں کیا 15 دن کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اب لیکن اگر کوئی خاتون 15 دن کے بعد مثلا خون دیکھتی ہے، سارا کچھ ملا کر اگر 15 دن سے زیادہ نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ صاحب کا حیض کتاب ہوگا، ورنہ وہ کیا ہے استحاضہ ہے، واللہ عالم۔ اس کے بعد مسئلہ ہے، ایک اور خاتون کا یہ سوال تھا، سوال یہ تھا کہ 4 سال سے میرا مسئلہ یہ ڈسٹرب ہے،
اور وہ کہتی ہیں کہ پہلے میں نے نماز بھی نہیں پڑھی، صرف 2 سال سے نماز پڑھنا شروع کیا، اللہ مجھے معاف کرے اور سب کو معاف کرے، اور دوسری بہت سی چیزیں ہیں کہ لا علمی کی وجہ سے مجھ سے کچھ غلط کام ہوتے تھے۔ اس کے بعد تو یہاں پر ان کا یہ سوال ہے کہ کچھ دینی مسائل سے جہالت کی وجہ سے اگر میں نے روزوں اور مطلب اس کو نماز کو اس کنڈیشن کے ساتھ نہیں ادا کیا تو وہ نہیں ہوئے، تو اب کیا مجھے ان کی قضا کرنی پڑے گی یا کیا مجھ پر وغیرہ ہے فدیہ وغیرہ، کیا جواب دیں اس سلسلے میں؟ دیکھیں، یہ سوال کئی ایک امور کا متحمل ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ، کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ جن کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ حیض سے پاک ہونے کے بعد میں نے غسل کر دیا تھا اور دوبارہ حیض آ گیا تو لہذا غسل کو دہرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ حیض سے پاک ہونے کے بعد یقینی طور پر اس کے بعد دوبارہ خون نہیں آتا، اگر آ جائے تو وہ دم فساد و استحاضہ ہے، تو لہذا آپ طاہر ہیں، جو بلکہ انگریزی میں ہمارے سامنے سوال تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ترک صلاۃ، تو اب اتنی نمازیں جو بہت زیادہ چھوٹ گئی ہوں، یعنی لمبے عرصے کی چھوٹی ہوئی ہوں، جن کا قضا کرنا بہت باعث مشقت ہو، تو اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بہت سے اہل علم کہتے ہیں کہ ان کے قضا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ نہیں، کثرت سے نوافل پڑھیں، اور حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہے گا فانظر عبدی حل من تطوع، میرے بندے کے نوافل تلاش کرو، انہیں فرضوں میں کنورٹ کر کے ان کی نمازوں کو پورا کرو، توبہ استغفار کریں اور کثرت سے نمازیں پڑھیں۔ لیکن یہ جو دوسرا، اور یہ اس صورت میں جب بہت زیادہ نمازیں چھوٹ گئی ہوں، لیکن اگر اس طریقے سے تھوڑی نمازیں اس غلط فہمی وغیرہ کی بنا پر اگر چھوٹ گئی ہیں تو ان نمازوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد مانگ کر فرض نمازوں کو قضا کریں۔ هذا واللہ اعلم بالصواب۔ امید ہے کہ مسئلہ کافی کلیئر ہو گیا۔